में कोई चास रास, कोई ताकत, कोई कुव्वत है? मैं ये उन्वान नामी मुहर्रम को इसलिए छेड़ बैठा हूँ कि मुसलमानों में दो इंतहाएं हैं, यूं कहूँ कि दो एक्सट्रीमिस्ट गिरोह हैं। एक 10वीं मुहर्रम या नामी आती है तो वो बदनसीब गिरोह पूरी ताकत में है, वो जश्न मनाता है जान के। एक है वैसे सुथरे कपड़े पहने, कोई बुराई नहीं, लेकिन जान के कि ये रसूल की औलाद की शहादत का दिन है, ये इस दिन उनके आंसू बहे थे, मैंने इस दिन जश्न मनाना है। फरमाया ये नासबियत की बुरी शक्ल है। और एक गिरोह दूसरी समत हदों से निकल गया, रोया नहीं, मेरे नामी की रात थी, रहमत की बरसात थी, मेरे पाक हुसैन बैठे थे नवी आज की रात, और जुमेरात थी, जुमेरात थी, मेरे इमाम बैठे और ऊँग आ गई, ऊँग आई तो आँख खुली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। लजपाल क्या देखा? फरमाया नाना पाक नजर आ रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, लगता है हम जा रहे हैं। जिस तन लागे सो तन जाने। मैं इस दर्द को नहीं समझ सकता, आप नहीं जान सकते। हजरत सैयदा ज़ैनब की आह निकली, बीबी रोई और कहा माँ भी छोड़ गई, बाबा भी छोड़ गए, ओ उनके जानशीन आप भी छोड़ जाओगे, आप भी छोड़ जाओगे। बस ये तसव्वुर का आना था और आंसू का तूफान। जरा सी आवाज बुलंद हुई, मेरे इमाम ने उठ के बहन के सर पे हाथ रखा, फरमाया ख्याल रख बेटी किसकी है, जिसने आना है उसने जाना है। मेरी बहन, मेरा बाबा हमसे अच्छा था, वो भी तो चले गए। मेरी माँ जैसी कोई है दुनिया में खातून, वो भी चली गई। मेरा भाई भी चला गया, फिर क्या है, हुसैन भी शायद चला गया, तो तू क्या करेगी? फरमाया खबरदार सुन मेरी बहन, मुंह पे तमाचे ना मारना, गरेबान ना फाड़ना। ये नहीं कहा कि रोना नहीं, हद कायम रखी है। इस्लाम का नाम एतदाल है, यही बतला गया फातिमा का लाल है, और यही मदीने वाले की चाल है। आज रात मेरा यही ख्याल है। मैं एतदा, एक बंदा कहता है रोना नहीं, मैं कहता हूं इंतहा पे न जा, पीछे आ। रोना मतलूब है, और अगर जज्बात में आवाज निकल जाए ये भी गैर मतलूब नहीं है। वरना कुरान की सूरत यूसुफ खोलो फिर बोलो, फंस जाएंगे। वतवल्ला अन्हुम वक़ाल या असफा अला यूसुफा वबयद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न फहुव कज़ीम। उठाओ इमाम राज़ी से लेकर तफसीर मज़हरी तक, यूसुफ अलैहिस्सलाम का बाबा हजरत काजी सनाउल्लाह कहते हैं उस वक्त उस दौर में हजरत याकूब से मुअज़्ज़म मुकर्रम हस्ती रुए जमीन पे न, नबी भी और नबियों में आला, उसके बराबर का कोई हस्ती उस दौर में न थी। लेकिन यूसुफ ऐसा गवाचा,
یوسف صرف گم ہوئے اور یہ بھی طے ہے کہ پتہ بھی تھا کہ زندہ ہے، یہ بھی طے ہے پتہ تھا ملیں گے، تبھی تو کہتے تھے یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف، اوے لب جائے گا جاؤ تے صحیح۔ یہ یقینی بات ہے، پتہ ہے، بس جدائی ہے، ہجر ہے، فراق ہے، لیکن حال کیا ہے؟ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا آسفا یا آسفا، میرے کچھ بھائی نہیں سمجھیں گے، لیکن جو 4 دن مدرسے میں رہے ہیں وہ تو سمجھیں گے۔ یا آسفا، نہ یا اللہ نہ یا رسول، یا آسفا، یہ تو حضور سمجھ میں آتا ہے کہ کہتے او اللہ، چلو یوسف ہی کو پکار لیتے، واہ یوسفا، یہ کیا ہے واہ یا آسفا؟ آصف کسے کہتے ہیں؟ شدت الحزن والحسرت، شدت غم کو کہتے ہیں آصف، اور لفظ نبی کہتے ہیں ہائے میرے غم تو کہاں ہے، ہائے میرے دکھ تو کہاں ہے، جز تیرے کوئی بھی حالات نہ جانے میرے، تو کہاں ہے مگر اے دوست پرانے میرے، یا آصفا، او میرے غم۔ اس کو مفسرین کہتے ہیں اصل لفظ ہے یا آصفی، تعال فہذا اوانک، اے میرے غم تو کہاں ہے، دیکھ میری دل یہاں ہے، آ اجڑے دل میں ڈیرے لگا مجھے اور رلا، رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ، کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ، یا آصفا، کس کے لیے؟ علی یوسف، یوسف کے لیے، او میرے غم کتنا روئے حضرت یعقوب۔ مفسرین کہتے ہیں حضرت جبریل ملے یوسف سے، پوچھا یوسف علیہ السلام نے میرے بابا کے دل میں میری جدائی کا کتنا غم ہے؟ کہا 70 ثقلا، 70 ماں جن کے بچے مر جائیں یا گم ہو جائیں، 70 ماؤں کے سینے میں جتنا غم ہے تیری جدائی کا اس سے زیادہ غم ہے، یعنی ماؤں کا غم پھر بھی کم ہے۔ کتنا روئے حضرت یوسف؟ 80 سال روئے۔ کتنا؟ 80 سال روئے، اور رب نے جو روتا دیکھا فرمایا وَعِزَّتِي لَوْ کَانَا مَيِّتَيْنِ، اگر بنیامین اور یوسف دونوں مر بھی گئے ہوتے تو تیرے آنسو تک کے لَأَخْرَجْتُهُمَا لَكَ، جہاں ہوتے دوبارہ نکال کے تجھ سے ضرور ملاتا۔ آنسو کی طاقت دیکھی ہے رب، اور پھر رونے والا کتنا رویا، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اتنا رویا کہ آنکھوں کا نور۔ آپ مجھے بتائیں، روتے ہم بھی ہیں، آپ بھی روتے ہیں، پر یہ رونا کیا ہے؟ بندہ رو رو کے نبینا ہو جائے، آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کتنا رونا۔ کیا یہ بے صبری ہے؟ کوئی فتویٰ شریف لگ سکتا ہے؟ یہاں مفسرین کو لکھنا پڑا کہ ان التعسف والحزن
انہیں پورا دینا پڑا. انہوں نے کہا یہ جائز ہے کب عند المصیبت، جب غم آئے مصیبت آئے پھر حزن بھی جائز ہے تعسف بھی جائز ہے. بلکہ یہاں ایک اردو کا فکر عرض کرتا ہوں کہ یہ جو شدت غم ہے فقہ کی جزی سمجھ لے رافع تکلیف ہے. تکلیف کا مطلب یہ تکلیف نہیں، تکلیف کا مطلب ہے کسی بندے کا مکلف ہونا، کسی پہ قانون کا لاگو ہونا. فرمایا اگر غم شدت پکڑ جائے تو شریعت کا حکم اٹھ جاتا ہے، رو لے. یہ جزی ہے. اور میں اس کا آپ کو عرض کروں، جب جنگ احد ختم ہوئی، جنگ احد ختم ہوئی، سرکار پلٹ کے آئے مدینے کی طرف، اور مدینے کی طرف حضور آئے اور قبیلہ بنی عبد الاشہل، حضرت اسید حضرت سعد بن معاذ کا قبیلہ راستے میں پڑتا تھا. سامع رسول اللہ سامع البکاء والنوائح، حضور نے رونے کی آوازیں سنی کہ بیویاں اپنے اپنے پیاروں کو رو رہی ہیں. سرکار رکے، ظرفت عین رسول اللہ، حضور رونے لگ گئے. صحابہ نے کہا حضور آپ کیوں روئے؟ اب اگلا لفظ سنیں، فرمایا ہر کوئی اپنوں کو رو رہا ہے لیکن حمزہ لا بوا کے اللہ، میرے چاچا حمزہ کو رونے والا کوئی بھی نہیں. میرے علماء کرام عاجزی سے عرض کرتا ہوں، آپ غور فرمائیں حضور کیا فرما رہے ہیں. رونا سن کے ان پہ حضور کہتے ہیں ہر کوئی اپنوں کو، لیکن حمزہ تھا، میرے حمزہ کو رونے والا. یہ دکھ آپ نہیں سمجھ سکتے. میں پھر معرفت الصحابہ کھولیں، میرے حضور نے اشتد علیہ وجدہ، حضور پر غم علم کے گہرے سائے آئے جب چاچے کی لاش دیکھی کہ ناک کٹا ہوا، ہونٹ کٹے ہوئے، کان کٹے ہوئے، بازو کے ٹکڑے ہوئے ہوئے، سینہ پھٹا ہوا، کلیجہ نکلا ہوا. اور اس منزل پہ حضرت امام ابو نعیم کہتے ہیں کہ سرکار نے جب لاشا دیکھا، چاچے کا یہ حال دیکھا، میرا نبی زندگی میں اتنا نہیں رویا جتنا حضرت امیر حمزہ کی لاش پہ رویا. اور کہتے ہیں اشتد علیہ وجدہ، غم علم کی شدت یہاں تک گئی، حین رآہ قتیلا، جب انہیں مقتول دیکھا، شہید دیکھا، حتی شاہ کا روتے روتے سرکار کی چیخ نکل گئی. یہ کیا کہو گے؟ اپنے نبی پہ بھی فتویٰ لگاؤ گے؟ سورۃ ہود میں لفظ شہیق کا ترجمہ دیکھ لینا، لہم فیہا زفیر و شہیق، سمجھ آ جائے گی کہ معنی یہاں کتنی اونچی چیخ اس کا معنی ہے. بات صرف یہی نہیں، حضور اسی منزل پہ ذرا آگے گئے تھے، ابھی حضور پیچھے تھے، صدیق اکبر کو آگے بھیجا. آگے ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی، روتی روتی آ کے کہنے لگی چاچا، امی امی، چاچا چاچا، میرا باپ کہاں ہے؟ حضرت امیر حمزہ کی بیٹی تھی. حضرت صدیق نے کہا کیسے بتاؤں، کلیجہ پھٹ جائے گا بچی کا، کیسے خبر دوں؟ آپ نے کہا میری بیٹی پیچھے آنے والوں سے پوچھ. بتانے کا یارہ نہ تھا، کیسے بتاتے؟ آپ آگے گزرے، پیچھے والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کیسے بتائیں؟ پھر پوچھے گی حال کیا ہے؟ انہوں نے کہا پیچھے آتے ہیں، حتیٰ کہ کہا گیا سرکار آتے ہیں، پوچھ ان سے. جب حضور آئے بچی لپٹ گئی، میرے کریم میرا بابا کہاں ہے؟ میرے حضور نے بچی کو سمیٹا، سمیٹ کے اپنے آپ کو سمیٹا اور کہا میں محمد تیرا باپ ہوں. اللہ اکبر. سمجھ گئے ہو کیا اشارہ ہے؟ میں محمد تیرا باپ ہوں. بچی نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ حضور آپ کے اس لفظ سے مجھے بابا کی جدائی کی بو آ رہی ہے.
میرا بابا مجھے چھوڑ گیا، آپ بھی بابا ہیں، چلو آپ میرے بابا ہیں، پر میرے بابا کا حال بتاؤ کس حال میں تھے۔ اب میرے حضور کا جواب سنے، فرمایا میری بچی پہلے تو میں بتا نہیں پاؤں گا، میں بتاؤں تو سن نہیں پائے گی، مر جائے گی جس حال میں انہیں۔ ہاں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا، آپ روزے تھے، شام کو افطار کا وقت آیا، بات کی بات ہے، افطار کا وقت آیا، روٹی سامنے رکھی گئی، پانی رکھا گیا، اچانک یاد آئی، آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، برکھا برسنے لگی، روتے روتے کہنے لگے مصعب ابن عمیر خیر منی، حمزہ خیر منی، پر کہنے لگے کہ حالت یہ تھی کفنا فی بردت، ایک چادر نصیب ہوئی تھی انہیں، پر حالت یہ تھی کہ اگر سر کو چھپایا جاتا، پاؤں ننگے، پاؤں پہ چادر ڈالی جاتی، چہرہ ننگا، فرمایا یا وہ حال تھا یا اب ہمارے پاس چادریں ہیں، کپڑے ہیں۔ فرمایا یہ کہہ کر حالانکہ ہم سے وہ اچھے تھے، افضل تھے، اعلیٰ تھے، یہ کہہ کر اتنا روئے، روٹی وہیں پڑی کی پڑی رہی، پانی پڑے کا پڑا رہا، صرف اس غم میں کہ وہ کس حال میں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث اسی منزل پہ ہے کہ جب نبی کریم آئے، حضرت حمنہ رضی اللہ عنہ آپ آئیں، کہا میرا حضور میرا ماموں کدھر ہے؟ سرکار نے فرمایا شہادت کا تاج پہن چکا۔ بی بی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر پوچھا میرا بھائی عبداللہ کہاں ہے؟ فرمایا وہ بھی شہید ہو گیا۔ حوصلہ رکھ کے کہا، قابو رکھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر پوچھا میرا گھر والا کہاں ہے؟ میرا خامند کہاں ہے؟ زوج کہاں ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ بھی اللہ کو پیارا ہوا۔ اس منزل پہ اب ذرا غور فرمانا، اس منزل پہ حدیث میں آتا ہے ساحت و ولولت، پہلے تو چیخ نکلی بی بی کی، چیخ کے بعد ولولت۔ یہ میں علماء کی خدمت میں لفظ عرض کیے جاتا ہوں، ڈکشنری میں دیکھنا کہ کیا حال ہوا۔ اب رسول اللہ نے یہ نہیں کہا ہوش کر، اللہ کے نبی کے سامنے یہ کیا کر رہی ہے، بلکہ رسول اللہ نے سر پہ ہاتھ رکھا، لوگوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا بھائی کی خبر سنی، سہ گئی۔ ماموں کی شہادت کی، قتل کی خبر سنی، سہ گئی، لیکن خامند کا نام آیا، کیا کیا کہہ گئی، روتی ہی رہ گئی، چیختی ہی رہ گئی۔ اس منزل پہ آج جو ہم نے اپنے گھروں میں قیامت اٹھا رکھی ہے، خامند بیوی کے رشتے کو ہم نے مذاق بنا رکھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا او لوگو، عورت کی جب شادی ہوتی ہے رب اس کے سینے میں خامند کی کتنا محبت ڈال دیتا ہے، سارے رشتے بھول جاتی ہے، اس کے ساتھ سولی پہ جھول جاتی ہے۔ یہ رشتے توڑا نہ کرو۔ حضور نے فرمایا عورت کے دل میں اپنے خامند کے لیے ایک خاص مقام ہوتا ہے، تبھی تو یہ حال ہوا۔ اس سے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ بھی روئے، وہ بھی
روئے بلکہ میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ اور جس ہستی کے یوم میں ہم بیٹھے ہیں یہ تو آئے، یہ حدیث میرے علماء سے کہاں چھپی ہوئی ہے، یہ آئے آنے سے پہلے ان کے سائے، آنے سے پہلے حضرت ام فضل نے آ کے کیا نہیں کہا تھا، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے اور وہ بھی بڑا عجیب دکھ دینے والا، پریشان کر دینے والا، کأن قطعة من جیسا دیکھا، گویا آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے جو کٹ کے میری جھولی میں گرا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا رأیت خیرن، خیر ہے، کہا میں روتی رہی سارا دن، آپ کہتے خیر ہے، فرمایا تیری نظر کہاں میری نظر کہاں، نبی اور تم برابر کہاں، تو دیکھتی ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہاں، تیری نظر میں صرف یہ جہاں، ہماری نظر میں ہر جہاں۔ فرمایا بی بی اللہ کرم فرمانے والا ہے، میری زہرا کے گھر ایک لال آنے والا ہے، ایک لال آنے والا ہے اور ڈیرا تیری جھولی میں لگانے والا ہے۔ ابھی بھی کہتے ہو علم غیب نہیں ہے، وحشی نسل ابھی بھی نہیں سمجھتی، کہتے علم غیب نہیں ہے۔ فرمایا آنے والا، ابھی آیا نہیں، آنے والا ہے، بیٹا ہے، میری بیٹی کے ہاں ہے، اور آئے گا کہاں، تیری جولی میں آنے والا ہے۔ بی بی کہتی آ گئے چھا گئے، آگ ظاہر ہے چھا گئے، نام پوچھا کیا رکھا، علی تیرا حق ہے، کہا زوراور عرب طاقتور جنگجو، فرمایا نہیں تو رکھ نہیں سکتا، تو پھر سرکار میں نہیں رکھ سکتا تو تسی رکھ چھڈو، فرمایا ہم بھی نہیں رکھیں گے، پھر یا میں یا آپ یا نانا یا باپ، اور کسے حق ہے، فرمایا جو بالکل حق ہے۔ ابھی بھی آپ کو شک ہے، یزید پلید کو عرش کے کنگرے سے ملانے والوں، گٹر کے پانی کو منہ سے لگانے والوں، نہیں سمجھ آئی؟ یزید پلید کہاں، محمد کا شہید کہاں، نبی کی دید کہاں، یہ سراپا پلید کہاں، وہ سراپا عید کہاں، جسے میرا نبی بولے الحسن والحسین شنف العرش، میرے حضور نے بولا، فرمایا میرا حسن میرا حسین یہ عرش کے مینارے ہیں، عرش کے کنگرے ہیں، عرش کی زینت ہیں، عرش کا زیور ہیں، خدا کے عرش کا سنگار ہیں، اس لیے ہم کرتے پیار ہیں، جو کرتے ان کا انکار ہیں، پڑھ لکھ کے پکے غدار ہیں۔ بے شک بے شک، اصل میں ایک موضوع لکھا گیا اور ایک پڑھا گیا، موضوع اصل میں دو میرے ذمے تھے اور میں نے بیچ میں سے چوری چوری، اس کو کہتے ہیں خطیبوں کی سینہ زوری، ہے کہ نہیں؟ ایک انہوں نے ادھر میرے سامنے لکھ رکھا ہے، ایک میرا ان کا طے ہوا ہے، تو دونوں کا مسئلہ ہم نے پوچھانا ہے اور آج ہم نے صبح تک جانا ہے۔ میں نے سبحان اللہ کہلوانے کے لیے کہا ہے، ورنہ ہر کسی نے گھر جانا ہے۔ سبحان تو گزارش یہ ہے، میں کیا کہہ رہا تھا جی؟ یہ ویسے تو شنف کہتے ہیں بالی، کوکا، جھومر،
زیور جو ہوتا ہے نا، لیکن میرے حضور فرماتے ہیں عرش الہی پہلے ہی ڈس ہونا ہے، جنت بھی جسے ایڑیاں چوک چوک کے دیکھتی ہوگی، جبریل کو بھی حسرت ہے کبھی تیرا عرش بھی تکیے، خدا کا عرش، عرش عظیم، عرش الہی، تو فرمایا عرش دا وی سنگار، عرش دا بھی غازہ، عرش تے وی جاون تے عرش نانا پاک گئے سن تے تمسک العرش بے ازیال ہی، عرش نے پھڑیا سی پلہ، اور توانو سونے ہو لے آیا نصیبانا اللہ، کیوں چھڑ کے چلے ہو سانو کلا، تمسک العرش بعضیال ہی، حضور کا دامن عرش نے پکڑا، ابھی تو آئے ہو جانے کی بات لائے ہو، ٹھہر جاؤ کہ دل ٹھہر جائے کہ مانا کہ تم پر آئے ہو، وہ پیارے آئے، میں نے کہا چھا گئے، آ گئے اور چھا گئے، چھاتے کیوں نہ آئے، نام رکھا، نام بھی کیسے رکھا، یہ نہیں کہا میں رکھ رہا ہوں، کہا علی بات ادھر نہیں ادھر ہے چلی، یہ جو آیا ہے نا ولی، اس کی بات یہاں نہیں ادھر چلی، موسم بھلو بھلی، بولے علی جناب پھر کون رکھے گا، فرمایا ان اللہ حاجبا اسم الحسن والحسین، اللہ نے کرم فرما رکھا ہے، دو ناموں کو اپنے خزانے میں چھپا رکھا ہے، اور ہمیں سارا کچھ بتا رکھا ہے، مولوی ہمار اللہ کے پاس کیا رکھا ہے، مجھے رب نے سب کچھ، کوئی گل کرو جڑی کسی نے سمجھ آوے تو کسی نے، سبحان اللہ، اللہ پاک نے ان کا نام چھپا رکھا ہے، ایک شہزادہ آیا رب نے تحفتاً ہدیتاً، دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عطیہ، ایک ہوتا ہے ہدیہ، عطیہ دیا جاتا ہے محتاجوں کو، ہدیہ دیا جاتا ہے یاروں کو، یہ حسین، یہ حسن، یہ میرے سجن، یہ نام ہدیتاً یار کو رب نے دیے کہ ہین پار دے تے نام اروار دا جچنی نہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، اللہ اکبر۔ دوسری حدیث یہ بھی ہے الحسن والحسین، ماشاء اللہ، بسم اللہ، اللہ اکبر، کھلی کلیاں، فضا مہکی، پھول مسکرائے، الحمدللہ استادوں کے استاد آئے، لگتا ہے اکیلی نہیں آئے بمائے اولاد آئے، اور روحانی اولاد، سبحان اللہ۔ آپ نے غور فرمایا میں حسن حسین علی فاطمہ ہم کہاں ہوں گے، فرمایا ہم ہوں گے ایک قبے میں، اور وہ قبہ کہاں ہے، فرمایا ساری دنیا تھلے 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 تے پنجاں دی بلے 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 تے مدینے آلا جنہ دے رلے، کون رل سکدا ہے انہاں دے رلے، تے جیڑے رل دے نے جلے انہاں نو انشاءاللہ پین میں پرائم منسٹر بھی بن جان پھر بھی کھلے پہ سکتے ہیں، اس واسطے میرا نبی پھر میرا نبی ہے، میرے نبی کی بات نہ پوچھو، میرا نبی پھر
علامہ کاشف صاحب آپ کی نظر توڑے جگ سارا پیار سنگار کرے میرے مدنی سائیں تو ہے چن اندی صورت وکھری اندی سیرت وکھری اندی زلف دے وکھرے پیچن اندے بن ڈٹھیاں سب عرشی فرشی اندے نام تو جند گئے ویچن بخت فدا سائے سسیاں ٹریاں سائے پنل ٹرے صدقے آنے والا عجیب ہے مدینے والے کا حبیب ہے مدینے والے کا حبیب ہے اگر حبیب سے کوئی اور لفظ ہوتا تو میں وہ کہتا یہ لفظ چھوٹا ہے حسین بڑا ہے یہ لفظ چھوٹا ہے میرا حسین بڑا ہے تکتے نہیں ہو اللہ کا محبوب سجدے میں پڑا ہے یہ اس کے اوپر چڑھا ہے اور اللہ تک رہا ہے جبریل تک کے مزے چکھ رہا ہے پیچھے اب میں اشاروں سے کام لوں گا پیچھے صحابی آ رہے ہیں اور اس کو ہٹانا چاہ رہے ہیں نبی سائیں اشاروں میں فرما رہے ہیں کہ دعوہما کچھ نہ کہو میں ستا توانو کی یہ معاملہ اس لیے میں نے کہا حسین اتنا حسین گم ہو گئے ام ایمن آ رہی رو رو کے حضور حسین حسن گم ہو گئے تیرے دونوں سجن گم ہو گئے سرکار مسجد میں بیٹھے ہیں صحابہ کا جھمگھٹا حضور نے فرمایا اٹھو دوڑو میرے حسنین کو ڈھونڈو حضرت سلمان فارسی اس حدیث کے راوی آپ فرماتے ہیں جدھر جس کا منہ دوڑ پڑے سارے کدھر گئے پیارے لیکن میں نے سمجھداری سے کام لیا جدھر سرکار انہوں آخ دے نہیں سمجھدار کیوں جی حضرت سلمان کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے ظاہر ہے جدھر حضور نے جانا تھا وہیں انہوں نے پایا جانا تھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین شاہ زمن شاہ زمن شاہ زمن شاہ زمن اللہ اکبر یہ نعرہ لگا ہے اچھا ماشاءاللہ اصل میں ہم فقیر اپنے ہوش میں نہیں تھے نا بھی یہ نعرہ بھی لگے گا اور میں ایک جگہ تے گیا تے مولانا صاحب تقریر کرن تے آکھن آکھو سبحان اللہ مینوں تے اے لفظ انج لگدا جو ہتھوڑا پوے ایک بابا جی آدھے سن آدھے نے اتنی تیرے منہ میں چس ہوندی تے آپے آکھ دے منگ منگ کے وہ بابا بیٹھا آکھے آکھے منگن دی عادت پہ گئی مولویہ نو ہور تے ہور سبحان اللہ بھی نہیں چھڑ دے اوہ منگتے ہو کسے ویلے تے اپنے آپ تے گزارا کر لیا کرو پیچھے پہ جاندے اللہ دا نام لے کے بلکہ نعت خان انہاں تو پاپ میوزک علی اولاد اگے گوڑے رکھ کے کہتے ہیں آنکھو سبحان اللہ جے نہ آنکھو تے پھر اللہ ہی خیر کرے ہو سکتا ہے روز کے ڈور پاؤں تو اپنی نہ بیٹھتا ہے نو ہور نال کی تو پگڑی سنبھالتا ہے نو چور نال کی تو تار پہ انگلی رکھ لگے کا کرنٹ سنیے سینے سوز فراق دی تار آہی سنیے سینے سوز فراق دی تار آہی ماہی ہاتھ لایا او وج پئی رکھ ہاتھ
ستار پہ آنکھ رکھ یار پہ بھروسہ کر پروردگار پہ ہر بات میں جھولی پھیلا کے مانگنے لگ جاتا ہے کبھی تو رنگ بدل لیا کر کبھی تو بغیر کرائے کے چل لیا کر بیماری لگ گئی ہے سب کو جو بھی آتا ہے منہ بعد میں پھیلاتا ہے پہلے کہتا ہے اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے اللہ پاک اندر کا درد دے آہ سرد دے چہرہ زرد دے اللہ کوئی زنانی نہیں مرد دے یہ منگن تنگن والا کم زنانی ہے کر دیا نا مردوں کا کم کی مرد مرد ہوتا ہے موسم چاہے سرد ہوتا ہے بس انہی مردوں اور مردوں کے شہنشاہ کی بات ہے مدینے والا آیا سلمان فارسی نے بتایا دونوں شہزادوں کو ایسے ایک دوسرے کے سینے سے لگے پایا ایک اژدہا نظر آیا جس نے اپنی دم پہ زور پہ کھڑا ہے منہ سے شعلے اور انگارے نکال رہا ہے گویا کسی کو ڈرا رہا ہے کسی کی حفاظت فرما رہا ہے اپنی نوکری والا کھاتا پورا کیے جا رہا ہے خوش ہوا کہ سائیں آ رہا حضور آئے اب اژدہا حضرت قبلہ عمدۃ الواصلین حضرت قبلہ نانگ صاحب تواڈے اگر نانگ شاہ ہو سکتے ہیں تو ساڈے بھی حضرت صاحب نانگ صاحب ہو تو سمیں تے کمال کی تھی کنڈیرا پیر تے بیری پیر تے ککر پیر تے ساڑھے بھی تو ہو سکتے ہیں پھر حضرت قبلہ سانپ صاحب سرکار کو دیکھا سانپ نے ایسے حضور کی طرف کھڑا جو تھا ایسے بلا کی طرح حضور آئے سرور آئے لے کے نبوت کا نور آئے لیکن ہو کہ کسی کے پیار میں مجبور آئے سبحان اللہ حسن حسین کے لیے آئے اور وہ ایسے لپٹے ہوئے سانپ ایسے کھڑا ہوا حضور سیدھے سانپ کی طرف گئے سانپ نے سر جھکایا سارا مسئلہ سنایا میں کیوں تے کتھوں آیا اس نے پتھر میں سر جھکایا ویندہ نظر ہی نہیں آیا سرکار نے آ کے دونوں کو جدا فرمایا دست شفقت سے پسینہ صاف فرمایا ماساہا کاش کے تھوڑا جا چس آ جاوے ایک قطرہ کتے لب جاوے اللہ اکبر ایسے فرمایا پھر ایسے جدا فرمایا حضرت سلمان اب سلمان اب ان کے دماغ میں ہوگا کہ اتنی دور سے ہم آئے ہیں تھک تو سارے برابر گئے ہیں اب سرکار فرمائیں گے چل بھائی سلمان تو حسن نو چوک عبد الرحمن تو حسین نو چوک تے پیر آمن نا تے پھر پیران دے ٹور ہی وکھرے ہوندے نے اتنے کوئی بیٹھے دے نہیں جتی چکن والے اور دو ہمن تے ایک نو آدھے ایک تو پھڑ لے دوجی تو پھڑ لے نکمہ کوئی نہ اور باقیاں دی ڈیوٹی ہوندی ہے وج کے ذرا نعرے لا پورا جلسہ خراب فرما وہ ذکر پہ کر دینی نے اپنی شروع کر دینی ہے کیوں جی یہ بھی الحمدللہ ایک چھوٹی سی بیماری ہے لیکن صدقے تیرے مدنی میرے نبی کے غلام مخلص کتنے تھے اللہ ہی جانے حضور نے یہ نہیں کہا سلمان تو حسن کو اٹھا عبد الرحمن تو حسین کو اٹھا جانتا ہے خدا
ایک کو اٹھایا دائیں کاندھے پہ بٹھایا، دوسرے کو اٹھایا ادھر بٹھایا، تک تیر ہی چھوڑ رہے ہو، جس کے اتنے مرید، اتنے خادم، اتنے نوکر۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں ایک دن میں حضرت علی کے گھر آیا، میں نے چکی کو خود چلتے پایا، سارا قصہ میں نے نبی پاک کو سنایا، محبوب سن کے مسکرایا، آپ نے جتھا فرشتوں کا ایسا بھی ہے بنایا، وہ میری اولاد کی معاملت کرتا ہے، نوکری کرتا رہتا ہے، جس کے نوکر اروار بھی، جس کے نوکر پار بھی، وزیر آیا فی السماء و وزیر آیا فی الارض، جس نبی نے یہ کہا میرے دو وزیر زمین میں، دو آسمان میں، میری حکومت ہے سارے جہان میں، کچھ فرق نہیں پڑا تیرے ایمان میں۔ کیا کہا؟ دو وزیر زمین میں، دو آسمان میں، جو تھے مومن خوش ہوئے تے جیڑے سن نا ہیرا پھیری، ان نال ہو گئی ہے بتھیری، اتھے وٹ مت تے چڑھایا، اساں اتھے نہیں مندے سے انہیں تے پار بھی ہاتھ والا ہائیو بےایمانو، کلمے پڑھ کے پھر سولی تے چڑھ کے، یہ میرے حضور کا فرمان، میرے دو وزیر ادھر، دو وزیر ادھر، یہاں وہاں جبریل میکائیل ہے، اور یہاں ابو بکر و عمر ہے، تمہیں ان کی خبر ہے؟ جیڑا وزیر بناندہ ہے نا، وہ اے بھی نعرے لاندہ ہے، گھبرانا نہیں، میرا ہاتھ تواڈی پوشت دے اتے، جیڑا بکے گا میں آپے تک لواں گا۔ تے اے جیڑے تسی فلاں فلاں اینڈ کمپنی ہو نا، تسی آدھے سلیکٹڈ تے فلیکٹڈ، اے سلیکٹڈ بائی یو نے، او سلیکٹڈ بائی گاڈ۔ اس واسطے انہاں نال متھا نہ لاویں، ورنہ کالا ہو کے مریں گا۔ سبحان اللہ، صدقے اس کے نبی نے دونوں کو کاندھے پہ اٹھایا، کسی کے ذمے کیوں نہیں لگایا، یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آیا، خود جا رہے ہیں کیوں نہ دھمکا نال بھجاں، محبوب کاندھوں پہ کیوں نہ دھمکا نال بھجاں، محبوب کونین دے چئی ویندا، کیوں نہ دھمکا نال بھجاں، صدقے ان کے بیٹے ہیں یہ جن کے، کچھ سمجھ سکتے ہو یہ بیٹے ہیں کن کے، جو یہاں کے بھی مالک، وہاں کے بھی سردار، اروار بھی پار بھی۔ اس لیے یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں، ماں سیدۃ نساء العالمین ہے۔ یہ جو مشکات شریف میں روایت ہے سیدۃ نساء المومنین، یہاں محققین نے انگوٹھا دھر دیا ہے، کہتے ہیں غلطی لگ گئی ہے، صاحب مشکات کو نہیں پا سکے اگلی بات کو، اس لیے ذہن میں رکھیں، یہ جو کل کائنات ہے یہ کسی کے قدموں کی خیرات ہے، آج بھی انہی کی رات ہے۔ بس ایک غریب کے منہ کی بات ہے،
مجھے طریقہ کرینہ نہیں آ رہا، ورنہ یہ ہستیاں جن کے دم سے میخانہ توحید کی مستیاں، جن کے دم سے بس رہی ہیں رسالت کی بستیاں، یہی تھی وہ ہستیاں۔ لیکن ایک بات ذرا غور سے سنیں، میں بھول گیا، بھول ہو گئی کہ جب حضور نے دونوں کو جدا کیا تو دونوں کو چہرے پہ آنکھیں، ایک اس پہ ایک اس پہ، اکھاں بھی دو، جنہاں دے اتے مدنی دیاں اکھاں، انہاں نو رب دیاں رکھاں، تے انہاں دے نوکر نے کروڑاں تے لکھاں، جیڑا بری نظر نال ویکھے کڈ دیاں او اکھاں۔ اب جو جملہ میں حضور، میں جو کہہ رہا ہوں وہ ذرا سنیں۔ حضور نے دونوں کو جدا فرمایا اور ایسے ما زاغل بصر والے نینو کو نینو میں ملایا، ما زاغل بصر والے نینو کو نینو میں ملایا۔ مجھے شاہ عبدالحق نے سمجھایا اے جڑے نین نے اے الگ نہیں، اے عین نے۔ جن کو سمجھ آیا آیا، نہیں آیا اللہ کی مرضی۔ وہ آنکھ، یہ آنکھ ہے کہ ایک دی دم دم سکے تے جیڑا ایک کوڈو کر جانے او کافر مشرک ہے۔ مقناطیس تے لوہے وانگوں ایک ہوں ڈھولن دی چھک ہے، ایک ہے پر یار حسین فرید سجانن کیتے اے نسخہ ایک اے اپنے سوا لکھ والے ذاکر نو سد، وہ جڑا گھنٹے دا ایک پی گیا ہے تے بکرا بھی دیسی کھا گیا ہے، پتہ نہیں کی سنا گیا۔ اتھے آ میں تینو دساں کہ ہوندیاں نہیں عشق دیاں چساں، اے تو کھاندا رہیا نرالے دیاں رساں۔ وڈا آیا امام حسین دا ذکر سنان والا، بزنس مین نو کی پتہ کی جنگڑے بزنس مین کون ہوندا ہے حسین۔ تاجران دے متھے پائے گئی ہے مخلوق، لیکن صدقے محبوب نے دونوں کو وہ جو اشارہ میں نے کیا نا، اشارہ وہ یہ تھا کہ حضرت شاہ عبدالحق کہتے ہیں کہ رب پاک نے مجموعہ وجود محمدی کا حسن حسین کو بنایا، مجموعہ، اور پھر مجموعے کو تقسیم فرمایا، آدھا اسے بنایا آدھا اسے بنایا۔ جن کو دل اور عشق نے تپایا کہ یار نے مکھ چھپایا، ہون کدے جاویے فرمایا حسن حسین نو تکی جا، مزے حسن محمد دے چکھی جا۔ اور
اور یہ مسئلہ سمجھا تو میرا امام سمجھا۔ احمد رضا تھا جس کا نام سمجھا، علم و فن کا شہنشاہ بولا، نبی کا سچا گدھا بولا، امام احمد رضا بولا۔ اب پوچھو کیا بولا؟ فرمایا معدوم اصل اوکھے لفظ اس واسطے اسی آدھے سوکھے سوکھے کم کریے۔ آج میں دن نو جیتے تقریر کی تھی نا، اتھے میرے تو ایک پہلے بڑے علامت الورا لگے سن تے میرا ایک پیر بیٹھا سی، انہیں آکھے ٹرکاں والی تقریر کیوں شروع ہو گئی ہے؟ انج دی بھی عذاب ہوندا ہے، پر وہ مجبوری ہوندی ہے کیونکہ ہن اعلیٰ حضرت نو سمجھن واسطے بھی کوئی ڈکشنری ضروری ہے۔ کیا بات ہے، کیا کہنے اتھے سلفیہ دے فارغ التحصیل بھی کردے رہنے نے اپیل۔ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، اور تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، ہمارے سچے رہنما، ہمارے سچے رہنما، ہمارے سچے رہنما علماء اہل سنت۔ پر میرے سرکار نے کیا کہا دونوں کو؟ ایسے آنکھ میں آنکھ ملائی کے اور پھر فرمایا بے ابی انتما و امی، کوئی گم ہو جان والے ہو، سنو رلان والے ہو۔ حضور نے، ہمارے آقا نے کہا حسن و حسین میرے بچوں، مجھ محمد کی ماں تم پہ قربان، مجھ محمد کا باپ تم پہ نثار، تم پہ نثار۔ اگلا جملہ علامہ صاحب سرکار نے فرمایا ماں، تعجب کا جملہ ہے، ماں اکرمکما علی اللہ۔ یہ تعجب، میری تو گرامر کمزور ہے، آپ کے پاس ذرا بھائی ادربو کا شور ہے، جیڑا مولوی آندے گوڑے رکھ کے آندے میں نے ذرا بھائی ادربو پڑھی آندی ہے، میں کھزواد ذرا بھائی ادربو چھڑ ملا دے وہ عشق دا باب پڑھا سانو، شرع جامیاں دین دیاں ذوق نہیں، کوئی عشق دا جام پلا۔ الکلمۃ لفظ ہے، بحث لفظی، حرف مانوی دے وہ سمجھا سانو، فتح محمدہ چھڑ درس سارے، کوئی یار دی گل سنا۔ کیا سبحان اللہ، میں اپنے آپ تے پہ آخدہ جی سبحان اللہ۔ لفظ کیا ہے؟ دونوں کو تک کے پہلے کہا میری ماں تم پہ قربان، مجھ محمد عربی کا باپ تم پہ نثار، اور آگے جملہ بولا تعجب، کیا ہی اکرام تم نے رب سے پایا ہے، کیا عزت پائی ہے تم نے خدا سے۔ یہ جملہ کب بولا جاتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا مجھے یاد ہے، پرانی بات ہے، اتنا مجھے ہے کہ تعجب کا کلمہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں بندے کا علم اروار ہو جائے، یار کا مسئلہ پار ہو جائے تے بندہ رکھے حدود قیود ہاتھ، اوے آکھے ہون میں کیویں دساں تیری پوری ہسٹری، تیرا پورا قد و قامت دماغ آوے تے بولا، اگرچہ میرے نبی کے لیے یہ بات نہیں کیونکہ آپ اروار پار دائرے کے اندر بار سب کچھ جانتے ہیں، لیکن جملہ ہمارے لیے بولا کہ ساری کائنات کا علم جمع کرو، تمہیں کیا پتا میرا حسین کہاں ہے، میرا حسن کہاں ہے۔ کربلا کا شاہ حسین،
کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، شاہ زمن، شاہ زمن، شاہ زمن، شاہ زمن۔ یہ نبی کی باتیں ہیں، یہ مومن کے لیے سوغاتیں ہیں، ورنہ جتنی بڑے سے بڑے ذاکر کو ڈوڑے آتے ہیں، مجھے ڈوڑے چوڑے آتے ہیں۔ یہ 6 ذاکر میری جیب میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن میرے نبی کی بات کٹ سواد نہ مشری اندر، ٹھنڈا بھی چک ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلنا سجن دیاں۔ انہاں مٹھیاں ڈلیاں چھڑ کے مٹھیاں ڈلیاں، اور پھردہ ودا ہے نا گلیاں، نہیں سمجھ میں گھوڑا مناون چلی سبحان اللہ۔ اس سزا جڑی بی بی زہرا پاک دی بیٹی نے دیتی ہے نا، وہ تے میرے نبی نے دیکھ کے کہا میرے ماں باپ تم دونوں پہ نثار، اور کہا کیا میرے علی شاہ، سمجھانے کے لیے میں نے کہا یہاں بھی تعجب کا کلمہ نبی نے بولا، وہاں میرے علی نے بولا، نبی نے حسن حسین کے لیے بولا، میرے علی نے رسول الثقلین کے لیے بولا، صرف سمجھانے کے لیے۔ انہوں نے کہا ما اکرمکما، میرے علی نے تک کے نبی کو کہا سبحان اللہ، ما اجملکا، ما احسنکا، ما اکملکا۔ آگے کہا کی دساں کتھے میرے علی، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں۔ کہا بے ادبی معاف کرنا، بس اچانک اکھ لڑ گئی، ورنہ کتھے میری سونی سرکار، کتھے میرے اکھاں دا بھار، معاف کریا جے سرکار۔ سبحان اللہ، تساں کتھاں اساں کتھاں، پہ گیاں لمیاں۔ اتنی بڑی ہستی حسن حسین، نام بھی رب نے رکھا، اور گھوٹ والا مسئلہ جو چکھا۔ میں کل گھر بیٹھا تھا، مجھے علامہ اقبال ٹاؤن سے ایک فون آیا، انہوں نے کہا تسی کتھاں، میں کہا میں اتھاں، اسی بھی ہونے ہیں جتھاں کتھاں۔ سبحان اللہ، لوگ انہوں نے حاضر ناظر نہیں مندے، ساڑا درد ہر جگہ تے حاضر۔ سبحان اللہ، جتھے انگلی رکھ اتھوں ہی چیک نکلے گا۔ سبحان اللہ۔ انہاں کہ کتھے، میں کہ اتھے، انہاں کہ تھوڑی دیر واسطے آ سکدے ہو، میں کہ خیر ہے، آکھے بال نو گھٹی لوامنی ہے۔ ایک گھٹی بھی ہر کوئی نہیں لاندا، کوئی کسے نو۔ تے جدوں حسن حسین دی واری آئی، اتنے سونا بچہ جمعہ انہاں کے قادری صاحب ہمیں گھٹی لاویں، تے جدوں او آئے نالے چایا اتھے لایا، زلال حلاوت، یہ بھی بھاری لفظ لعاب دہن، زلال حلاوت، ایسے نال وچ کھجور، وچ نبوت دا نور، وچ کھجور، حضور کھجور میں زلال حلاوت مکس کر کے ہون انہوں اے حلوہ بنانا ہے، تے کتھے ایسے کر کے یہاں نون،
یہاں اسے حلوہ بنایا، حلوے کا جلوہ بنایا، پھر اس انگلی پہ لگایا جس نے چاند کا کلیجہ ایسے رکھ کے یہاں نہیں تھلے نہیں اتے حسین دے دشمناں نو پہن گے جتے۔ ویسے اے میں دسو اے چکھی دا اتو ہے کہ اتو؟ وکھرے لوگاں نے کم بھی وکھرے۔ حضور نے میرے حضور چپکا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں کھجور، اور ان کا اپنا ہی نور یہاں نہیں، یہاں سونے رکھ رہے ہو کہاں؟ فرمایا دیکھتے نہیں ہو مہنگا سودا ہے، اے اتھے رکھیے تے جلدی کم ہو جاندہ ہے، اتھے رکھیے تے پھر آرام نال چس لئی دیئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میرا محبوب جب حسنین کو اٹھاتا تھا ان کی زبان اپنی نہیں، ان کی زبان نبی اپنے منہ میں لے کے ایسے چوستے تھے جیسے بچے چس لے لے کے کھجوریں چوستے۔ حضور وہ چوسیں تو سمجھ میں آتی ہے، پر یہ چوسیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیونکہ بچوں کو تو پیاس ہے، آپ کو یہ زبان کیوں راس ہے؟ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے تھے، حضرت ابو بیٹھے نہیں، بیمار تھے اور آخری ایام تھے۔ ابو ہریرہ ہو گئے بیمار، تو وہاں اس وقت تھا گورنر ایک غدار، مدینے کا گورنر تھا غدار، کدے کدے آ جاندی ہے انج دی سرکار، اس وقت تھا۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں اتنے بزرگوں کی موجودگی میں، جس کا سینہ اہل بیت نبوت کے لیے سب سے زیادہ کمینہ، اس مردود کا نام یاد رکھے ہر مسلمان، اس لعین کو کہتے ہیں مروان۔ مروان رکھ رکھاؤ کے لیے کہ نبی کا صحابی ہے، بیمار پرسی، لوگ کہیں گے پوچھنے نہیں جاتا، آیا حضرت ابو ہریرہ نے تکلف نہ فرمایا، لیٹے رہے، لیکن اس نے آ کے بیٹھتے ہی کہا کہ دل تو کہتا ہے کہ تمہاری خبر گیری کو آؤں، پر تمہارے دل دماغ زبان کو کبھی خالی پاؤں تو آؤں۔ نہیں سمجھے آپ؟ کبھی تمہارے دل دماغ زبان کو خالی پاؤں تو میں بھی آؤں۔ مطلب آگے میں کھول دیتا ہوں۔ اس نے کہا جب بھی ابو ہریرہ تیری مجلس میں آتے ہیں قصے حسن حسین کے سنائے۔ تے جے نال ساڑ ہوئے نا او دا نام بھی چنگا لگدا تے وہ مجلس بھی چنگی لگدی نہیں، تے تسی پسینو پسین ہوئے بیٹھے ہو پر آئے بیٹھے ہو اس واسطے کوئی چنگا لگدا ہے۔ کیوں جی؟ ورنہ تساں بھی در بدر ہونا سی، کدے اس گلی کدے اس گلی، کدے چلی نہیں، آ کے جم کے بیٹھے ہیں، آنکھیں لگا کے بیٹھے ہیں، آس لگا کے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ان کا ذکر چھوڑے تو ہم بھی آئیں، تو ہر وقت انہی کی یاد میں گم۔ وہ جو بیمار تھے نا اٹھ نہیں سکتے تھے، جب یاران دی عزت دی گل آئی انج رکھیا نا چار پائی دی ہیاں تے ہاتھ آئیتے سدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ ہون گل کر گورنر، انہاں آکھیا گورنر نال انج، انہیں آکھیا تو گل کیتی انہاں دے بارے چ کنج۔ جی ایسے لانتی آدمی کو
لانتی آدمی کی سوچ بھی ملون ہوتی ہے۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک بابا جی چٹی داڑھی وہ حضور کی قبر انور پہ منہ رکھ کے، اس کا میں اپنی ذمہ داری پہ میں عرض کر رہا ہوں، کیا رکھ کے؟ اے منہ تویاں نو کی پتہ، سبحان اللہ، وہ منہ رکھ کے ایسے کر رہے ہیں۔ اوپر سے مروان آیا، اس امت کا خطرناک شیطان آیا، آ کے پیچھے سے، اسے پتہ نہیں تھا، اس نے سمجھا کوئی بدو دیہاتی ہے، یہاں پکڑ کے جھٹکا دے کے کہا اتدری ما تصنع، کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ ایسے جو جھٹکا دیا، جب اس بابے نے ایسے سر اٹھایا، منہ دکھایا، جسے سمجھا تھا ہر کارا سرکاری، ایسے کیا، نکلے ابو ایوب انصاری۔ ابو ایوب انصاری۔ اب مروان کا عقیدہ بھی دیکھ لیا، کیا کر رہا ہے، پیچھے ہٹ، تے تو ابو ایوب انصاری دے عقیدے تے ڈٹ۔ جواب سن، موتی ہے چن، آپ نے ایسے دیکھ کے ڈٹ کے، ڈر کے نہیں، ڈٹ کے بولے، فرمایا کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہوں؟ یہی کہہ رہا ہے نا، ڈھیری کے پاس آیا ہوں، مٹی کے پاس آیا ہوں، پتھر کی سلوں کے پاس آیا ہوں، یہی ہے نا تو کہنا چاہتا ہے۔ تب والے بھی یہی، اور اب اے پتہ نہیں ابا انہاں نو کدوں دا لبھا، کیا ایک ہی جیسی سوچ ہے، ایک ہی جیسی اپروچ ہے، یہ عقیدے میں ذرا موچ ہے، کتنی غلط سوچ ہے۔ لیکن اس کو وہ 100 میل پہ بھی ڈھونڈ کے ملتا ہے، وہی جو ایک جیسی نسل۔ اب اس ظالم نے یہ کہا، اور جواب سنو میرے ابو ایوب انصاری کا، رسول کے میزبان کا، فرمانے لگے انی لم آتے الحجر، تو سمجھتا ہے مزار پتھر ہے، میں پتھر کے پاس نہیں آیا، ولم آتے اللبن، میں مٹی کی سلوں کے پاس نہیں آیا، تو پھر یہ مزار ہی تو ہے۔ اس نے کہا تیرے لیے خالی مزار ہے، انما جئت رسول اللہ، تیرے لیے اینٹ گارے کا مزار ہے، میرے لیے موجود میرا یار، یہ اپنا اپنا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت و شان صحابہ کرام، عظمت و شان اہل بیت اطہار۔ آپ سمجھ گئے؟ اور اگلا جملہ بھی کہا، فرمایا تو اپنی گورنری دے اتے بڑا تنمان ہے، فرمایا تو نے سنا نہیں، میں نے تو سن رکھا ہے، میرے حبیب نے بولا تھا، غیب کا دروازہ کھولا تھا، میرے حضور نے بولا تھا کہ اس دن ابو ایوب رونا جس دن نالائق نااہل چندرے چوٹی دے نکمے دور دے حاکم بن جا، رونا اس وقت، تو اشارہ اس کو کیا، فرمایا وہ وقت آیا ہے کہ تو ہمیں سکھانے، وہی مروان شیطان ابو ہریرہ کو تانا دیتا ہے حسن حسین کے پیار کا، اٹھ کے بیٹھے ابو ہریرہ، فرمانے لگے مروان سن، انہیں آکھا پھر تو کہانی حسین دی سنانی ہے، میں
انہوں نے کہا پھر ساڑھے کول تے ایک کوئی کہانی ہے، یہی نبی دی نشانی ہے تے ساڑھے اتے اللہ دی مہربانی ہے۔ حسین دے ذکر دے اتے کل بھی جوانی ہے تے اج بھی جوانی ہے، کیا کہتے ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ یزید کے 15 بیٹے تھے، کتنے؟ ان کے ابے ابن کثیر نے لکھا ہے 5 بیٹیاں 20 اولادیں، جس کے 15 بیٹے آج، اور جس کا ایک بیمار۔ کیوں میری سرکار؟ کوئی پنڈ، کوئی گاؤں، کوئی بستی جہاں نہ ہو کسی سید کی ہستی۔ اس لیے یزیدیت۔ اور اب مجھے سمجھ آیا یہ جو مدینے والے نے فرمایا الحسین سبت من الاسباط، سبت کا معنی ایسی گھنی شاخ شجر، شاخ ایک، ادے 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 ادے، جیسے بہر کا درخت پھیلا ہر طرف اس کی چھاؤں، اے سبت پیمبر میں تیرے صدقے جاؤں۔ آج نویں کی رات ہے اور ان کے ذکر کی برسات ہے، ان کے ذکر کی برسات ہے، اور مرکز اہل سنت حنفیہ فاروقیہ تیری کیا بات ہے۔ سبحان، یہ بھی اللہ کی طرف سے سوغات ہے، کرم ہے۔ میں تو پہلی حدیث پہ ہی پھنس گیا۔ اصل میں سبت کا معنی یہ ہے نا، اتنی شاخیں، اتنی شاخیں کہ پوری کائنات پہ چھا جائے، پھیل جائے، جس کے ذکر پہ شام نہ آئے، جس کے ذکر پہ بڑھاپا نہ آئے، جس کا ذکر کبھی میلا نہ ہو۔ بی بی ام فضل کہتی ہیں کہ پہلے میری گود میں آئے، پھر ان کی گود میں آئے، ڈھل گئے شام کے سائے۔ میں جو آئی میں نے حضور کو اذن عینا رسول اللہ تحریقان الدموع، حضور کی آنکھیں برس رہی ہیں، حضور کی آنکھیں برس رہی ہیں۔ میں نے کہا بے ابی انت و امی، میرے حضور اس کو تک کے روتے کیوں؟ بچے گود میں ہوں، خوشی ہوتی ہے، آپ کیوں روئے؟ میرے حضور نے فرمایا اتانی جبریل، جبریل آیا اور مجھے سارا قصہ سنا، کربلا کی مٹی بھی لایا، اس لیے مجھے اس نے وہ منظر دکھایا، میری آنکھوں نے۔ یہ رحمت کے آنسو، یہ رحمت کے آنسو۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اگر پاک حسین کا ذکر ہو، آنکھ نم ہو، دل میں اگر غم ہو، اللہ کرے کبھی نہ یہ کم ہو۔ یہ نصیب سے ہوتا ہے، یہ پیار کی وجہ ہوتی ہے، اور اس سے بھی آگے، اس سے بھی آگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے یہی منظر دیکھا اور سمعت نشیجہ، میں نے حضور کی ہچکیاں سنی۔ رونا کم ہوتا ہے لیکن شدت میں جب غم ہوتا ہے پھر ہچکیاں لگتی ہیں۔ ایک مولانا صاحب خامخواہ مجھ سے غصہ ہونے لگے، میں نے انہیں عرض کیا کہ ذرا ایک حدیث پڑھیے کہ جب
حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور جس وقت حضرت عمر نے قارئ سورہ یوسف، سورت یوسف پڑھی حضرت عمر نے نماز میں، فرض نماز میں، تو اچانک کیا ہوا؟ اذا اتا علی ذکر یوسف یہی وبیضت عیناہ من الحزن، اور پھر آگے کا قالوا تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالکین قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، مجھے رونے دو، تمہارا کچھ نہیں چھینتا، مجھے رونے دو، میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے غم کی داستان بولتا ہوں، تم کیوں مجھے چھیڑتے ہو؟ جب اس ذکر پہ حضرت عمر پہنچے تو حضرت علقمہ کہتے ہیں سمعت نشیجہ من وراء الصفوف، ہم پچھلی صفوں میں تھے، عمر کی ہچکیاں، اگر یوسف کے گم ہونے کی آیت آئے تو چیخیں نکلے عمر کی، اگر پاک حسین کی۔ تو نہیں جانتا حقیقت کیا ہے، حقیقت حال کیا ہے۔ اور میں حضور مرکات شرح مشکات بحوالہ امام احمد حضرت امام حسن، اور قول وقتی نہیں استمرار ہے، کہتے کانا حسن بن علی یقول، حضرت امام حسن بولا کرتے تھے، کہا کرتے تھے من دمعت عیناہ فینا دمعتن او قطرت عیناہ فینا قطرتن اتاہ اللہ الجنہ۔ یہ مرکات نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ یہ مرکات شرح مشکات کوئی کمزور تو نہیں ہے ذات، مشکات کی شرح کرنے والا حضرت علی، آخر نا ہے نا علی، علی نا تائیں ذرا حوصلہ رکھ کے، اور کس حدیث کی شرح میں یہ حدیث لائے ہیں؟ علی، میں اپنے جیسے تھوڑے تھوڑے پڑھے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، علی قاری ایک ہی وقت میں مضبوط فقیہ، اور فقیہ بھی شافی حنبلی نہیں، حنفی، حنفی، اور اپنے وقت میں مضبوط محدث، اور مضبوط محدث بھی ایسا کہ باقی اکثر اوقات بزرگ تشریح فرماتے ہیں یہ قول اگے جول، لیکن ان کو اللہ نے طاقت بخشی ہے، فیصلہ کر کے نکلتے ہیں۔ حدیث کیا ہے میں ترجمہ کر دوں تاکہ میرے جیسے حضرات ذرا تھوڑا تھم جائیں، جہاں بیٹھے ہیں وہیں جم جائیں، خواہ مخواہ ہم سے نہ لڑیں، جھگڑا کرنا تو ان سے کریں، ہمیں کمزور دیکھ کے ہم پہ نہ مرے، ادھر جائیں۔ فرمایا جس شخص نے میرے امام حسن نے بولا کرتے تھے، جو شخص ایک آنسو، کتنے؟ ایک آنسو فی یا نہیں فینا، اہل بیت رسول کے لیے ایک آنسو بہائے گا یا ایک قطرہ آنکھ میں آئے گا، کیا پائے گا؟ فرمایا اتاہ اللہ الجنہ، بشرطے کہ پچھلا معاملہ ٹھیک ہوئے۔ اے نہ سمجھے آئے کہ بس اس نہ، اگلے دن میں نے ایک وہ ٹیلی فون اٹھایا، اس پہ ایک چھوٹا سا میسج آیا، میسج میں لکھا تھا ایک چھوٹا سا قصہ یہ تھا کہ ایک ادھر سے بی بی نور جہان
وہ جہانگیر کی بیگم صاحبہ، وہ ذرا جیسے آپ اندر ہیں کچھ لوگ باہر ہیں، وہ باہر والے تھی آپ مسجد والے اللہ کے گھر میں، تو اس نے خط لکھا ایران، اس نے کہا مضبوط بھیجو مولانا پہلوان، جو اتنا غضب کا کرے بیان، ذرا سلپ ہو جائیں لوگوں کے ایمان اور ہماری طرف ہو جائیں دھیان، لیکن وہ سیدھا نہ آوے ملتان، آوے براستہ لاہور، کیونکہ لاہور دے بندے نے کچھ ہور، ترجمہ میرا ہے بات ان کی ہے، تو آئے کس رستے سے؟ لاہور والے کیوں چنیا نے کہ یہ ذرا دل دے نرم نے، اونج ویسے ایمان دے گرم نے، انہاں نو تھوڑا جا بندہ جھٹکا لاوے تے ذرا جلدی سلے پہون والا کام ہو سکتا ہے، تے اے دے مخلوق اے ہیں قبلے کعبے، تے اتھے بندہ پہلے آوے، اتھے وسدے نے صوفی منش لوگ، ایک صوفی گیا تے پورا ٹولا، ایک پیر گیا تے پوری قوم گئی۔ اب وہ حضرت پہلوان تشریف لایا، ٹارگیٹ اس نے ایک فقیر تھا، نام میاں میر، سیدھا پہلوان من الایران فبأي آلاء ربكما تكذبان، پورا فضل الرحمان اللہ، سیدھا وہاں سے جو آیا اور اس نے ٹارگٹ حضرت میاں میر کو بنایا۔ آگے میں ہوں نا مولانا، میری عادت ہے کہ جیڑا میرے کو لاوے نا تے میں انہوں ذرا تچ کے رکھ دا تاکہ نیڑے نہ آوے۔ مولوی آن باشد کے گرم شد، صوفی آن باشد کے نرم شد، مولوی نیڑے نہیں لگن دیں دے تے صوفی دور نہیں ہوں، تے میرا خیال ہے کہ صوفی ہونا چاہیے، او دی ضرورت بڑی ہے، ورنہ اپنے آپ دے ٹوکے کر کر کے بڑے ٹوکے ہو گئے ہیں، بلکہ مولوی ٹوکے ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بھی ساڑھے نصیب نے، سنی بڑے ہو گئے غریب نے، کیا کیا نمونے آ گئے، ہائے ہائے، اور انج کرنا چاہیے۔ صوفی، قادری فقیر، میاں میر آئے، حضرت صاحب آ کے دیکھا نا میاں میر کو، کہنے لگا شکار تھا ٹھیک ہے، شکار تھا ٹھیک ہے، کہ ادھر وہ بیٹھے تھے فقیر، وہ جوئیں نکال رہے تھے، کہنے لگے تھے 1 منٹ پھنسن گے، بس جو ہی آیا آپ نے دیکھ کے پہچان لیا کون ہے، بلایا، فٹ پانی منگوایا، فٹ روٹی منگوا کے رجا کے کھلایا، فرمایا ہن دس کی میں آیا؟ اس نے کہا میں آل نبی ابن علی دی محبت دی تبلیغ واسطے آیا، فرمایا دیر کیوں لائی، اٹھ سنا۔ انہیں آکھیا ہے تے کمال ہو گیا، مولوی صاحب نے تے لکھ کے لانا سی کہ ہماری اجازت کے بغیر یہاں بول نہیں منع، انہاں کیا چل منہ کھول جو آندہ ہی بول، بل لگا بولنے، پہلی روایت دھر کے رکھی، اس نے کہا کہ جہاں امام حسین کا مزار ہے وہاں آگ 40 میل نہ دائیں آ سکتی ہے نہ بائیں آ سکتی ہے، نہ آگے آ سکتی ہے نہ پیچھے سے آ سکتی ہے، کیونکہ پاک حسین کا مزار ہے، ہر وقت رحمت پروردگار ہے، بخشش ہر وقت تیار ہے۔ حضرت میاں میر نے کہا ایک واری وال موڑ آنکھیں مکرر پھر 10 انہیں آنکھیں انہوں آ گئی بڑی چاس، پھر بولتا گیا، جب بار بار بلوایا مسئلہ پکوایا، ہون اٹھ کے پیار سے فرمایا چھوٹا سا میرا بھی سوال ہے، نانا پاک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ
غوثیہ. کاشف صاحب تے عارف صاحب تے سراجوی صاحب تے اسد صاحب اے بھی طریقہ سی تے اے بھی ایک طریقہ ہے کوتے دیا پوترا آیا کیویں. سبحان اللہ. کیا پھیلے گا اسلام انشاءاللہ. ناراض نہ ہوں، کمزور بڑے ہوں. جی حضرت پہلوان حضرت صاحب ہمارا بھی چھوٹا سا سوال ہے، وہ تو نواسا ہے. نانے پاک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مولوی کو سمجھ نہ آیا کہ صوفی کا کیا استدلال ہے، لیکن اس نے کہا سرکار یہ بھی کوئی سوال ہے. کہاں آمنہ کا لال ہے، اسی کے صدقے فاطمہ کا لال ہے. فرمایا پھر حضرت مولانا ایرانوی، مولانا تشتری، مولانا مشتری، پھر تو یہ بات پکی ہوئی اگر ادھر بخشش 40 میل چودھار ہے، ادھر نہ حد ہے نہ حساب ہے نہ شمار ہے، پر میرا ذرا سا تکرار ہے. اے جو سویا پہلو میں ایک یار ہے، پھر یار کے ساتھ ایک یار ہے. رب نے عجیب بنائی قطار ہے. اب بولیے منہ کھولیے، مولوی جی چپ کر کے جوتے پکڑ کے واپس ہو لیے. جانا تھا آگرے ملتان، مولوی جتی پڑی تے پھر پیچھے بی بی نور جہاں خط گھلیا. تو کدے چلیا جھلیا؟ انہیں آکھیا بی بی اتھے دال گلدی نہیں، اتھے کوئی دلیل چلدی نہیں، اے مچھلی ساڑے جلدی نہیں. بی بی جنہ دے صوفی فقیر انج دے، انہ دے علم دے امیر کنج دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فیضان اولیاء، فیضان اولیاء، فیضان اولیاء، فیضان صوفیاء کرام. اصل میں صوفیاں نال ایک دورے صوفیاں نال جوگی بن کے پھردا رہے. اس واسطے مینوں ذرا پھر تکلیف ہوندی ہے جدوں صوفیاں نوں کوئی کھوج آکھے، کیونکہ اتو میں چنگا بھلا مولوی ہاں تے وچوں میں چنگا بھلا نکڑا جا صوفی بھی ہاں. سبحان اللہ. اور میاں میر صاحب بیٹھے سن نا تے اچانک اورنگزیب عالمگیر صاحب آ گئے تے جتھے بادشاہ وقت دا آوے اتھے ہیل جول. اتھے تے ایک نکڑا جا ایم پی اے آوے تے پھر قادری صاحب تک دے ہی رہن سارا قوم کوئی ادھے یہ کون ہے ایم پی اے، حالانکہ بیچارے ایم پی اے دی حالت آج کل کی ہے. سبحان اللہ. اورنگزیب عالمگیر آیا، طاقتور، بہت طاقتور بادشاہ، آئیڈیل ماڈل بادشاہ آیا. تے جڑے بیٹھے سن نا فقیر او ایک دوجے دیا ہن غریب کی کرن، بیٹھے جواں کڈن، نہ اماں تے نہ نانی اپے پہ ایک دوجے دے صاف کرن. طالب علم سر تے او جو آیا نا عالمگیر کتھے شاگرداں نو آ کے دسیا بادشاہ ذل الہی سواری آئی کے آئی. تے انج اٹھتے تھلے ہوئے بادشاہ آ گیا. اٹھو گندیاں لپیٹو، اٹھو اے پڑے پھٹیاں شٹیاں ایک کیڑیاں ہوندیاں تھلے صفاں لپیٹو. تے حضرت میاں میر مسلے تے بیٹھ کے قرآن پاک دا مطالعہ پہ کرن. تے انج تکیا آکھیا ہوئے کیے اللہ اکبر، کیے؟ آکھے حضور
بادشاہ سلامت اورنگزیب عالمگیر آ گیا ہے. آفن نہ بندے دے پترو میں سمجھا کوئی چنگی بھلی جوں پھڑی گئی. میں تماشا بڑھا دیتا جے وہ لفظ سن میں سمجھا کوئی موٹی جوں پھڑی گئی ہے. یہ آندہ تے آن دیو ایو جی تکلیف دی کیڑی لوڑ. بادشاہ آیا آ کے بیٹھا, اسے کچے پیالے میں پانی پلایا, دعا دی, نکلنے لگا. ایک وزیر صاحب لاہوری نے کہا ساڑے پیر ہو رہا اے گل کی تھی تے بادشاہ متھے تے وٹ نہیں پایا. انہاں آکھیا انہاں دیاں جتھے لگیاں نے اتھے اساں جوں بھی نہیں. جتھے انہاں دی لگیے انہاں دا شیخ غوث جلی او دا بابا علی میرے علی ہے حب نبی ہے میرے علی. لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا, تیری یاد ہے من کا چین پیا. ایک آنسو جو ہماری یاد میں بہائے گا سیدھا جنت جائے گا, پر براستہ مدینے جائے گا تے مدینے والا جدوں آئے گا. ایک ہاتھ وچ صدیق ایوی مسئلہ ٹھیک تے ایک ہاتھ وچ عمر ساڈی دوواں تے نظر اساں کانے نہیں سانو ساری خبر اس وستے وسدا مومناں دا گھر. یہی مسئلہ ادھر دھیان رکھ, مزے حسین کے پیار کے چکھ, پھر جتھے آکھی اتھے پیر رکھ. آنسو اگر بہ سکیں تو بہایا کر, مولوی صاحب کی باتوں میں نہ آیا کر. آنسو بہایا کر, سنتیں یاروں کی زندہ فرمایا کر. میرا ماہی محبوب سونا, یہ امام ابن عساکر سے لے کر اب تک والوں نے نقل فرمایا. ایک دن آنے والا پار سے آیا, محبوب نے ام سلمہ بی بی ہماری ماں کو دروازے پہ بٹھایا. اچانک چھوٹا پیارا لجپال حسین آیا, بی بی نے ہاتھ کھڑا فرمایا, اس نے آنسو بہایا, بی بی نے ہاتھ ہٹایا. محبوب کا فرمان یاد آیا, میرے حسین کو رلایا نہ کرو, مجھے دکھایا نہ کرو. ہاتھ کھینچ لیا, پاک حسین چلے گئے. حضور نے گود میں بٹھانے کی بجائے میٹنگ ہو رہی ہے عرش والوں سے, اٹھا کے حسین پاک کو کاندھے پہ بٹھایا. جو پار سے آیا اس نے کہا بہت پیارا لگتا ہے. فرمایا تک جو رہے ہو, کہا کریم میں سچی بات بتاؤں, بالکل نہ چھپاؤں, یہ جس سے اتنا پیار کرتے ہو, ان امتک ستقتلو, آپ کی امت اسے قتل کر دے گی, شہید کر دے گی. اگر حکم ہو تو کربلا کی مٹی پیش کر دوں. فرشتے نے ایسے دست تصرف دراز کیا, مٹی کربلا کی اٹھا کے سرکار کو پکڑائی, اور سرکار دو عالم نے مٹی دیکھی. ضم صدرہ الیہ, حضور امام حسین کو سینے سے لپیٹا, دکھ کو اپنے سینے میں سمیٹا. اٹھے سرکار دو عالم, مسجد میں گئے. جناب صدیق اکبر, جناب ابو ذر, فرشت آپ کے صحابہ بیٹھے تھے. صحابہ نے حضور کا عالم دیکھا, کہا آپ کو اللہ نہ رلائے, یہ دکھ ہمیں لگ جائے. کیوں آنسو آپ کی آنکھوں میں آئے؟ فرمایا فرشتے نے ابھی بتایا, میری امت میرے بچے شہید کرے گی, میری امت میرے بچے شہید کرے گی. اور مٹی بھی دے گئے. اور صحابہ نے پوچھا وہم مؤمنون بک, حضور وہ آپ کا کلمہ پڑھیں گے, قاتل اتنے گندے. فرمایا کلمہ بھی میرا پڑھیں گے, بچے بھی میرے ذمہ کریں.
حضور اٹھے, حضرت ام سلمہ کے پاس گئے, بی بی عذر پیش کرنے لگی. فرمایا عذر پیش نہ کر, بات وہ اور ہے, یہ پکڑ کربلا کی خاک ہے. اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی هذا قد قتل. جس دن یہ مٹی خون میں بدل گئی, جس دن یہ مٹی, یہ کنکریاں اس میں خون میں بدل گئی, میرا بیٹا شہید وہاں ہوگا. اثر مٹی پہ. کچھ احادیث میں تو مٹی کا ذکر ہے, اور امام ابن حجر نے یہ بھی کہا مٹی میں کنکریاں تھیں, اور کنکریاں پتھر کی تھیں, لیکن مٹی کے ساتھ ساتھ کنکریاں بھی خون میں بدلی تھیں, گویا روئی تھی. یہ کون ہے, یہ کیا ہے؟ اور پھر وہ وقت آیا جو میں نے عرض کیا, وہ وقت آیا 10ویں محرم کا دن تھا, 10ویں محرم کا دن تھا, وقت میرے امام کی شہادت کا تھا. اور مشکات شریف جیسی ہے, امام بیہقی, طبرانی, باقی بزرگوں نے بھی نقل کیا, فرمایا کہ حضرت سیدہ سلمہ جو خادمہ تھی, حضرت بی بی ام سلمہ کی, حضور کے خادم ابو رافع کی بیوی تھی, وہ کہتی ہیں میں دخلت علی ام سلمہ, میں بی بی ام سلمہ کی خدمت میں گئی, میں نے دیکھا واہیا تب کی, آپ رو رہی ہیں, آپ رو رہی ہیں. اسی حدیث کے ضمن میں ملا علی قاری نے وہ جو میں نے پہلے روایت پڑھی لکھی, فرماتے بی بی رو رہی ہیں. میں نے کہا تھا ماں کیوں روئی, ما یبکی, کس نے رلایا؟ فرمایا کہ رأے تو رسول اللہ, میں نے رسول اللہ کو دیکھا, یعنی خواب میں دیکھا, علی رأسہی ولحیتہی التراب, حضور کی زلفوں میں بھی مٹی, حضور کی داڑھی میں بھی مٹی. یہ لفظ کس بات کی غمازی کر رہے ہیں؟ جب سر میں مٹی, منہ پہ مٹی, بچا پیچھے کیا؟ مٹی مٹی سرکار کا بدن, غبار میں عطا ہوا لجپال مدنی کا بدن. بی بی کہتی ہے میں نے حضور کو دیکھا, میں روئی, میں نے کہا میرے کریم یہ کیا ہے؟ میرے رسول نے بول کے کلیجہ چیر دیا. فرمایا ام سلمہ شاہد تو قتل الحسین آنفا, جمعے کی دوپہر ہے, جمعے کا دن, جمعے کی دوپہر ہے. بی بی کہتے ہیں میرے کریم نے کہا شاہد تو قتل الحسین آنفا, میں نے ابھی میں حسین کی قتل گاہ میں حاضر تھا, میں موجود تھا. دوسری حدیث ملا لو, مسئلہ اور کھل جائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ روایت بالکل ٹھیک, آپ فرماتے میں نے بھی اسی دن خواب میں دیکھا, لیکن اشعثا اکبرا, لفظ بدلے مفہوم وہی. حضور کا بدن مٹی مٹی ہے, زلفوں میں مٹی, چہرے پہ مٹی, داڑھی پہ غبار, سرکار کا یہ حال میں نے دیکھا. اور میں نے عرض کیا میرے آقا بھی ابھی انت و امی, میرے ماں باپ نثار, یہ کیا حالت ہے حضور کی؟ فرمایا عبداللہ صبح سے اب تک میں اپنے بچوں کے خون کو جمع کرتا پھرتا ہوں, کیونکہ بے یدہی قارورۃ فیہا دم, حضور کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی, بوتل میں خون تھا, اور سرکار نے فرمایا یہ خون میرے بچوں کا, امت گراتی رہی میں اٹھاتا رہا. یہ روایت مشکات میں. آگے میں طبرانی سے اور ابن عساکر سے پڑھ رہا ہوں. فرمایا کہ عبداللہ علم تعلم ما صنعت امتی, عبداللہ تجھے پتا ہے میری امت نے میرے بعد میرے بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ لفظ نہیں, یہ چیخے ہیں. یہ لفظ زندہ ہو جائے تو اسی کے غم میں کائنات مر جائے. رسول نے کیا کہا؟ عبداللہ تجھے پتا نہیں میری امت نے, ما صنعت امتی, میری امت نے من بعدی, میرے بعد میرے
بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ آگے فرمایا قد قتلوا ابنی الحسین، میری امت نے میرا بچہ مار دیا۔ اور آگے جو لفظ ہے خدا کی قسم ہے کلیجہ دہل جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ عبداللہ ھذا دم الحسین و دم اصحابہ، یہ حسین کا خون ہے، یہ علی اکبر کا، یہ علی اصغر کا، یہ قاسم کا، یہ عباس کا، یہ ابو بکر کا، یہ عمر کا، یہ ابو بکر ابن علی کا، یہ عثمان ابن علی کا، یہ خون میں محمد جمع کر رہا ہوں۔ آگے کہا یہ خون میں کہیں رکھ کے نہیں جاؤں گا، ارفعہما الی اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں یہ خون پیش کروں گا کہ جن ظالموں نے میرے بچے مارے ہیں مجھے بدلہ لے کے دے۔ اگر رسول پاک آ گئے یزید کے مقابلے میں تو نامراد مولوی جو یزید کو رحمت اللہ بولتا ہے بدبختہ تو جائے گا کہاں؟ حضرت حسن بصری، خواجہ حسن بصری میرا صوفی بابا، آپ کہتے تھے اگر ہائے 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 اگر سنیں ذرا، بس میں ختم کرنے لگا، فرمایا اگر میں یزید کی فوج میں صرف جاتا اور قیامت کا دن آتا، اللہ مجھے جنت کا پروانہ عطا فرماتا اور اختیار دیتا، چاہے جنت میں جا چاہے دوزخ میں دوزخ میں چلا جاتا۔ کہا حسن وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں شرم سے مر جاتا، منہ پاک محمد کو کیسے دکھاتا کہ میں اس فوج میں تھا جس فوج نے تیرے بچے مارے۔ ہائے ہائے وہ حیا والے، شرم والے، بے حیاؤں کو کیا پتا، بے شرموں کو کیا پتا، انہیں کیا پتا کہ نبی کی اولاد کیا ہے، نبی کے بچوں کی حرمت کیا ہے۔ حسن ہائے ہائے حسن بصری کہتے ہیں میں اس شرم سے دوزخ میں چلا جاتا تاکہ حضور کی مجھ پہ نگاہ نہ پڑ جائے، حضور کی مجھ پہ آنکھ نہ پڑ جائے۔ ابراہیم نخی ہمارا امام، ہمارے ابو حنیفہ کا بھی بابا، آپ کہتے تھے کہ اگر میں بھی ان بدبختوں کی فوج میں صرف ایک بار گزر جاتا، میں شرم سے حضور کے منہ کے سامنے کیسے منہ کرتا، کس طرح منہ دکھاتا۔ حضرت ابو بکر بن عیاش صوفیہ کا بادشاہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس، معاف رکھنا، میرے پاس ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہم تینوں آ جائیں اور تینوں اپنے مسئلے پیش کریں، کوئی ضرورت، تو جانتے ہو میں پہلے کس کی نوکری کروں گا؟ کس کی نوکری کروں گا؟ آپ نے فرمایا مولا علی۔ آگے لکھتے فرماتے ہیں، کہتے ہیں حالانکہ فضیلت میں انہیں دیتا ہوں لیکن نوکری پہلے ان کی۔ کہا کیوں؟ کہا حضور کی قرب کی وجہ سے، حضور کے رشتے کی وجہ سے میں، اسی لیے حضرت عباس نے سرکار کے کہا تھا علی سے بڑا پیار کرتے ہو، آئے نا مولا علی تو سرکار نے اٹھ کے پہلے سینے سے لگایا، پھر ماتھے کے درمیان بوسے دیے، چاچے پاک نے رشک میں آ کے کہا اس سے بڑا پیار کرتے ہو؟ فرمایا چاچا جتنا میں اس سے پیار کرتا ہوں میرا خدا اس سے ڈبل پیار کرتا ہے۔ اور چچا میرے اس حسن حسین کے ابے کا جانتے ہو؟ فرمایا جو مقام رب کے ہاں میرا ہے، جو رب کے ہاں میرا مقام ہے، علی کا میرے ہاں ویسا ہی مقام ہے۔ علی کی ساری اولاد کو ہمارا سلام ہے، آج کی محفل انہی کے نام ہے۔ ادھوری تقریر کا اختتام، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔